नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक़ और अल्लाह ताला की रहमत के साथ हम अपने लेसन सूरत अल बक़रा की आयत नंबर 133 का आगाज़ कर रहे हैं, इस नीयत के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे हमारे लिए पढ़ना, इस पर अमल करना और अमल के साथ ही इसे दूसरों तक पहुँचाना आसान कर दें और हमारी कोशिशें मेहनतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे कबूल फ़रमाए और इस काम को हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए, हमारे उस्ताज़ किराम के लिए और सबसे बढ़कर मेरी और आपकी आखिरत के लिए बेहतरीन सदक़े जारिया बना दें, आमीन। अपने सबक का आगाज़ करने से पहले थोड़ा सा हम जायज़ा लेंगे कि हमने आयत नंबर 132 में क्या पढ़ा था। हम पीछे पढ़कर आए थे, वसीयत पर बात हो रही थी, लेकिन उस वसीयत के जो अल्फाज हैं वो आज के लेसन में हम देखेंगे कि हमने पीछे पढ़ा था एक वसीयत थी जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था और इसकी वसीयत इब्राहीम ने अपने बेटों को, हज़रत याकूब ने भी की और इसके बाद हमने ये जाना था कि वो नसीहत क्या थी कि ऐ मेरे बेटो, यकीनन अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीन को मुंतहिब किया है तो हरगिज़ तुम ना मरना मगर इस हाल में कि तुम फर्मा बरदार हो। यानी कि हमने पीछे ईमान पर बात की थी और सबसे बढ़ के हमने ये बात की थी कि हमारे दीन इस्लाम में फ़िरका वारियत की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है और हमें कौन सा रंग अपने ऊपर चढ़ाना है ये आने वाले लेसन्स में हम देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो रकू है, इसका जो मौजू है वही क्या है कि अहलुल कुरान कैसे होते हैं, मोमिनीन कैसे होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खास लोग कैसे होते हैं। तो चलें आयत नंबर 133 को लेते हैं साथ में, फिर इंशाल्लाह साथ में हम आयत का रब्त भी देखेंगे और जो मुख्तसर सवालात होंगे उनका जायज़ा भी लेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। और एक बात ज़रूर याद रखा करें कि हम कुरान को क्यों पढ़ रहे हैं। हम कुरान को अपने तज़किया के लिए, अपने गौर व फ़िक्र के लिए और अपनी इस्लाह के लिए पढ़ रहे हैं। हमने इससे नसीहत हासिल करनी है और अपनी ज़िंदगी में मौजूद जितनी भी मुश्किलात हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक़ से, रहमतों से, बरकतों से इंशाअल्लाह उन परेशानियों से निकल कर अपने अल्लाह ताला के साथ अपने रिश्ते को मज़बूत बनाना है। अपने लेसन का आगाज़ करेंगे, आयत देख लें, फिर तर्जुमा देखते हैं इंशाअल्लाह, फिर उसके बाद हमारी मुख्तसर तज़किया पे बात होती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम कुन्तुम शुहदा इज़ हदर याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदन व नहनु लहू मुस्लिमून। तर्जुमा देख लें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं। भला क्या तुम मौजूद थे जब याकूब को मौत पेश आई, जब इसने अपने बेटों से कहा कि मेरे बाद किस चीज़ की इबादत करोगे। उन्होंने कहा कि हम तेरे माबूद और तेरे बाप दादा इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक के माबूद की इबादत करेंगे जो एक ही माबूद है और हम इसके लिए फरमा बरदार हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ पर देखें कि इस आयत का शान नज़ूल क्या है। सबसे पहले यहूद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते कि याकूब ने जिस दिन वफ़ात पाई, इस दिन यहूदियत की वसीयत क्या थी। इस पर यह आयत नाजिल हुई और ये जो अल्फाज हैं ये हैं वसीयत के असल अल्फाज जो कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहे। और यहाँ पर झंझोड़ कर सवाल करके उम्मत मुस्लिमा को और तमाम दुनिया में मौजूद लोगों को झंझोड़ा जा रहा है कि क्या तुम उस वक़्त मौजूद थे जब याकूब को मौत आई।
حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت اور وصیت کا ذکر کرنے میں کیا حکمت ہے؟ تو سب سے پہلے تو دیکھیں کہ جب یہ سوال قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے دل سے کیا جواب آیا کہ نہیں، میں اور آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ پھر دیکھیں کہ اس کی حکمت کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، ان ہی کی نسل میں سے بنی اسرائیل تھے، ان سے یہود کی گہری وابستگی تھی۔ ان کی موت کا معاملہ اور وصیت کا معاملہ یہود کو اندر سے ہلا دینے والا ہے، یہود کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ کیا تم اس وقت موجود تھے، حاضر تھے، اور کیا کہا جا رہا ہے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدہ، کہ جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، یعنی کہ فکر کس چیز کی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اپنی موت کے وقت سب سے زیادہ اپنی اولاد کے ایمان اور عبادت کی فکر تھی۔ کیا آج ہمیں فکریں ہوتی ہیں ایسی؟ اللہ اکبر۔ ان پر جب اپنی موت کے آثار ظاہر ہوئے تو انہوں نے امتحان کے طور پر اپنے بیٹوں سے دریافت کیا تاکہ بیٹوں کے وصیت پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے انہیں سکون نصیب ہو، اور کیا کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے توحید اور اسلام پر قائم رہنے کے بارے میں ان سے پوچھا اور ان سے اس پر ثابت قدم رہنے کا عہد لیا۔ قرآن حکیم لوگوں کو دو بنیادی کاموں پر اتفاق کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، ان میں سے پہلا توحید اور شرک اور اس کی اقسام سے برات ہے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور تمام اعمال میں اس کے لیے ہدو اور اسلام وہ ہے جس کی طرف قرآن نے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی۔ سارے انبیاء کی وصیت توحید اور اسلام پر قائم رہنے کی تھی۔ سورہ شعراء آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے نوح کو دیا، اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ مشرکین پر بہت گراں ہے جس کی طرف آپ انہیں دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے لیے چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اپنی طرف اس کو راستہ دکھاتا ہے جو رجوع کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے لگائی، اور اپنی وفات سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کے بیٹوں نے اللہ کی عبادت کا وعدہ کیا، تو ان کو دیکھیں کتنا سکون ملا ہوگا۔ اگر تو ہم نے اپنے بچوں پر محنت کی ہے نا، ان کی تربیت اچھی کی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں ابھی سے فکر لگ جانی چاہیے کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ آپ بچوں کے مستقبل کے بجائے آپ بچوں کی آخرت کے لیے فکر مند ہوا کریں۔ حدیث کا خلاصہ ہے کہ تمہیں تمہارے ضعیف اور کمزور لوگوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے، اور اگر کوئی بھی بزرگ آپ کے گھر میں ہے نا، آپ کی دادی ہیں، نانی ہیں، پھپھی ہیں، خالہ ہیں، کوئی بھی، اور اگر وہ بزرگ ہیں تو آپ کے لیے خوش قسمتی ہونی چاہیے، وہ دعاؤں کی فیکٹری ہیں آپ کے لیے۔ اور اگر تو ماحول دینی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ تو کیا کریں؟ صبح جلدی اٹھیں، فجر کی نماز ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور اس سے ہمارے گھروں کے ماحول بھی بدلتے ہیں۔ آج کل ہماری تربیت ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، اور خود سے ایک سوال ضرور کریں کہ میرے بچے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیسے امتی ہیں؟ اور پھر آگے سے بیٹوں کا جواب سنیں کیا کہہ رہے ہیں باپ کے جواب پہ کہ نعبدو الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ کیا جواب دے رہے ہیں؟ کیا بات جھلکتی نظر آ رہی ہے اس جواب میں کہ ان الفاظ سے بیٹے اپنے دین کو پہچان لیتے ہیں اور اس ورثے کو قبول کرتے ہیں، یعنی ہم اس الہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آبا کا معبود ہے، جس کے باوجود اور اس کی عبادت کے واجب ہونے پر عقلی اور حسی دلائل قائم ہیں، اس کے ساتھ احکامات پر عمل کرنے والے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی تعریف بیان کرنے والے، یعنی کہ ایک توحید کا اس میں پیغام آتا ہے ہمیں کہ ہر معاملے میں اس کی طرف روح کرنے والے ہیں۔ اس دور میں بتوں، ستاروں اور حیوانات کی عبادت ہوتی تھی، اور اب دیکھیں کہ ان کے بیٹوں نے کیا جواب دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو کتنی تسلی ملی ہوگی اس سوال کے جواب پہ۔ ان الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں تک یہ دین چلتا رہا۔ ہاں،
یہودی ان کی وفات کے وقت موجود نہیں تھے۔ یہ خبر اللہ رب العزت نے دی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہودیت کی نہیں بلکہ دین اسلام کی وصیت کی تھی۔ اور آگے سے بیٹوں نے کیا کہا؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اسلام کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، سپرد کر دینا۔ اسلام شعوری طور پر قبول کیا جاتا ہے، دل و دماغ سے، پوری روح سے۔ عبادت اسلام لانے کے بعد کے تقاضوں میں سے ہے، یعنی انہوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور اب یہاں کہا کہ ہم اس کے فرما بردار ہیں، تو انہوں نے توحید اور عمل کو جمع کر دیا۔ نبیوں نے تو اپنی وفا کو ثابت کر دیا، اپنی نسلیں تیار کر دیں۔ ہم کس طرح کے بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کیسے بچے امت مسلمہ کو دے رہے ہیں؟ کیا ہم نے صرف انہیں دنیا ہی دی ہے، پیسے کمانے کی مشین ہی بنا دی ہے، نمازوں سے، فرائض سے انہیں خالی کر دیا ہے؟ تو یہ ایک ماں باپ کے لیے غور و فکر کی بات ہے۔ کیا اسلام کا مستقبل روشن ہے؟ سوچیں کہ اگر آپ کے بچے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں علماء بھی پیدا ہو جائیں گے، دین سے جڑنے والے لوگ بھی پیدا ہو جائیں گے تو وہ دوسروں کے بچے پیدا ہوں گے؟ نہیں، ہمارے بچوں نے تو ڈگریاں لینی ہیں کالج میں، یونیورسٹی میں، بڑا کچھ انہوں نے بننا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی راہ میں تو اور لوگ بنیں گے، دوسروں کے بچے بنیں گے۔ تو آپ کے لیے بڑی غور و فکر کی بات ہے کہ آپ اگر ایسا کچھ سوچتے نہیں ہیں نا، آپ کے دل میں، دماغ میں اگر ایسی کوئی جنگ نہیں چلتی ہے تو یقین کریں آپ خسارے میں ہیں، آپ بڑا ظلم کر رہے ہیں امت مسلمہ کے ساتھ۔ کل یہود سے تاج لے لیا گیا تھا اور مسلمانوں کے سر پر تاج رکھ دیا گیا تھا۔ ہم جتنی بڑی قربانی دیں گے اتنا بڑا ہمیں انعام ملے گا۔ نیکیاں کرتے جائیں، آپ کو کامیابیاں ملتی جائیں گی۔ یہ نبیوں کے قصے ہیں جو اس زمین پر روشنی کے مینار ہیں۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ کامیابی کا راستہ یہ ہے تو اسی میں ہی کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے ہی اصل کامیابی ہے۔ تو کیا ہم کسی اور راستے سے اپنے بچوں کو کامیاب کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ بھول ہے ہماری کہ ہمارے بچے ایسے کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن و سنت سے نہیں جوڑا تو ہم نے اپنے بچوں کو کامیابیوں سے نہیں، ہم نے انہیں فتنوں کے حوالے کر دیا۔ ہمارا ایک غلط قدم یا کسی بچے کی غلط دوستی سے نقصان کتنا پہنچتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو رب کا نہیں بنائیں گے نا تو یہ بچے کبھی بھی ہمارے بھی نہیں بنیں گے، یہ کبھی نہیں بنیں گے ہمارے۔ ہماری اولاد کو والدین ہی اچھے نہیں ملے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ اگر مجھے موت آ گئی، میں مر گئی تو میرا کیا بنے گا۔ یہ سوچیں کہ اگر ہمارے بچے ہم سے پہلے مر گئے تو ان کا کیا بنے گا، جن کے اوپر ہم اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، جن کے لیے ہم بھوکیں برداشت کرتے ہیں، جن کے لیے ہم مشینیں بن جاتے ہیں۔ تو یہ سوچ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، ان سے نیکی کے کام کروائیں، بڑھ چڑھ کے کروائیں، انہیں بتائیں نیکیاں کیا ہوتی ہیں، انہیں بتائیں ہماری سنت کیسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ہمیں ملی ہے، انہیں سنتوں پہ عمل کرنا سکھائیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ اس آیات کا ربط آنے والی آیات کے ساتھ ہے، انشاءاللہ پھر اس لیسن کو ساتھ ہی کل دیکھیں گے 2 آیات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے غور و فکر کریں، تزکیہ کریں، اور یہی بات اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولادوں کی فکروں میں لگ جائیں، اور اولادوں کی اولادوں کی اولادوں کے لیے بھی فکریں کریں۔ قیامت تک کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو شیطانی شر سے اپنی محفوظ میں رکھے اور ہمیں امت مسلمہ کا بہترین فرد بنائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، آمین اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔